बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन नाज़रीन ने अभी तक ज्वेरिया वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या इफ़क। इसी ग़ज़वा से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आने लगे तो एक मंजिल पर रात में पड़ाव किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बंद हुदिज में सवार होकर सफ़र करती थीं और चंद मखसूस आदमी इस हुदिज को ऊँट पर लादने और उतारने के लिए मुकर्रर थे। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वापस हुईं तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर पड़ा है। वो दोबारा इस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गईं। इस मर्तबा वापसी पर कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका हुदिज लादने वालों ने यह ख्याल करके कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुदिज के अंदर तशरीफ़ फरमा है, हुदिज को ऊँट पर लाद दिया और पूरा काफ़िला मंजिल से रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मंजिल पर वापस आईं तो यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई से सख्त घबराईं। अंधेरी रात में अकेले चलना भी ख़तरनाक था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गईं कि जब अगली मंजिल पर लोग मुझे ना पाएंगे तो ज़रूर ही मेरी तलाश में यहाँ आएंगे। वो लेटी लेटी सो गईं। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख़याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठाते चलें। वो जब इस मंजिल पर पहुँचे तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा और वो चूक गए पर्दा की वो जब इस मंजिल पर पहुँचे तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा और चूँकि पर्दा की आयत नाजिल होने से पहले वो बारहा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान लिया और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज़ से वो जाग उठीं। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन ही उनको अपने ऊँट पर सवार कर लिया और ख़ुद ऊँट की मुहार थाम कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। मुनाफ़िकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी ने इस वाक़े को हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया, यहाँ तक कि मदीना में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर गुल मचाया कि मदीना में हर तरफ इस इफ्तरा और तोहमत का चर्चा होने लगा। बाज़ मुसलमान मसलन हसन बिन साबित और हज़रत मुस्ताह बिन असासा और हज़रत हमना बिन जहश ने भी इस तोहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्मंगेज़ तोहमत से बेहद रंज और सदमा पहुँचा। मुखलिस मुसलमानों ने इंतहाई रंजो गम हुआ। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना पहुँचते ही सख्त बीमार हो गईं। पर्दा नशीन तो थी ही, साहिब फराश हो गईं। उन्हें इस तोहमत तराशी की बिल्कुल ख़बर ही नहीं हुई। गो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी का पूरा इल्म और यकीन था, मगर चूँकि अपनी बीवी का मामला था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपनी बीवी की बारात और पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही अल्लाह का इंतज़ार फरमाने लगे। इसी दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिफ सहाबा से इस मामला में मशवरा फरमाते रहे ताकि उन लोगों के ख़यालात का पता चल सके। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। इसलिए जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी नजासतों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकिब हो खुदावंद अक़दस कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रह सकें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने आपके साया को ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया
تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اسی لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کی زوجیت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا، اہلو کا ولا نعلم الا خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھیں۔ انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمی سہمی و بصری و اللہ ما علمت الا خیر، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی الا خیر، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ ولاقد ذکروا راجلا ما علمت علیہ الا خیر، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی برات و طہارت و عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، ورنہ آپ بسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے،
مگر پہلے ہی اعلان عام نافرمانی کی وجہ یہی تھی کہ آپ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ جب ان سے یہ صدمہ جان کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاؤوا بالافک سے شروع ہو کر وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ پیش ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔
جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری طوفان ہے؟ یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور وہ خدا کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر نہ لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، وہ یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا، یہ کہ آپ کے خالازاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کے چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اور اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔